बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद आरिफ बहार और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पिछले दिनों पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने बांग्लादेश का दौरा किया और पहली बार बहुत मुद्दत के बाद बांग्लादेश का जो सियासी मंज़रनामा था और माहौल था वो किसी पाकिस्तानी नुमाइंदे के लिए बदला बदला सा और बहुत खुशगवार था। यानी अब पाकिस्तान में कि वो दोस्त और वो हमदर्द बांग्लादेश में बरसरे इक़्तिदार आ चुके हैं जो पिछली कई दहाइयों से मातूब थे और दबे हुए थे। और अब पाकिस्तान के लिए एक इम्कानात की और मौक़े की बांग्लादेश में वो खिड़की खुलने लगी है जो हसीना वाजद ने भारत के इमा पर कीलें लगाकर बंद कर दी थी। और कोई दर, कोई दरवाज़ा, कोई रोज़न, कोई दरीचा इस हवाले से खुला नहीं था। और ऐसे लोग जो पाकिस्तान की हिमायत या हमदर्दी का दम भरते थे उन्हें फांसी के फंदों पर लटकाया गया, उन्हें जेलों में डाला गया, उनको पाबंदियों का शिकार किया गया था। और यूँ पाकिस्तान बांग्लादेश में एक अजनबी और एक मखासिमाना माहौल का सामना कर रहा था। अब इसहाक़ डार जब गए तो ये सारा मंज़र बदल चुका था और ढाका में बड़ी हद तक पाकिस्तान मवाफ़िक जज्बात पैदा हो चुके थे। और पाकिस्तान और गुमगुश्ता पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात के नए अहद व पैमा भी हुए और कई नए मुआहदात हुए। बहुत सी रियायतें उधर से मिलीं, बहुत सी रियायतें इधर से मिलीं और दोनों ने दोस्ती की और ताल्लुकात की शाहराह पर एक नए सफ़र का आगाज़ करने का अहद किया। बस यही पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में पुलिसरात का एक सफ़र है, क्योंकि पाकिस्तान की जो हुक्मरान अशराफिया है वो इस खित्ते में जितने भी मौक़े पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत से किए, बड़ी कोशिश से किए, बहुत वसाइल लगा कर पैदा किए, ऐन वक्त पे वो उनसे फ़ायदा न उठा सकी, बल्कि वो इम्कानात और वो मौक़े पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही चले गए। अफ़ग़ानिस्तान में कई बार पाकिस्तान ने बेतहाशा मेहनत और दौलत के इस्तेमाल से अपने लिए हमदर्द ढूंढे। जब वो हमदर्द काबल में बरसरे इक़्तिदार आए तो एक हुक्मनामा आया कि नहीं जी, काबल में आपके हमदर्दों को ही हुकूमत नहीं मिलेगी बल्कि एक वसीउल बुनियाद हुकूमत होगी। ये पहले जो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जंग लड़ी गई थी ये उसके बाद का मंजरनामा था। सो पाकिस्तान इस डायरेक्टिव पर अमल करने लगा और यूँ हालात की जो बागें हैं वो पाकिस्तान के हाथों से निकलती चली गईं और काबल में पाकिस्तान अपनी पसंद का नक्शा तरतीब न दे सका। फिर दूसरी बार जब पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत के साथ तालिबान खड़े किए और वो बिलाखिर वो काबल के हुक्मरान बने तो दोबारा ऐसा डायरेक्टिव आ गया कि पाकिस्तान और मुल्ला उमर की जो हुकूमत है उनके दरमियान पूरी तरह निभ न सकी। तीसरी बार आज फिर तालिबान बरसरे इक़्तिदार हैं और आज एक बार फिर यानी पाकिस्तान का जो स्ट्रेटजिक एसेट्स हैं, इंसानी एसेट्स हैं, सफारती एसेट्स हैं तालिबान, वो काबल में बरसरे इक़्तिदार आए हुए हैं। लेकिन आज पाकिस्तान उनके साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए चीन की सालसी और कोशिशों का मरहून मिन्नत है। अब चीन उनको पकड़कर अपने असासों के साथ बिठाता है। सो ये तो अफ़ग़ानिस्तान की कहानी है कि पाकिस्तान ने वहाँ खुलने वाली जो खिड़की है वो ज़ाया कर दी। इसकी वजह ये है कि एक तो आपकी जो क़यादत है उसमें यानी बसीरत का एक फुकदान है, दूसरी आपकी आज़ादी महदूद है। आप अपने इंटरेस्ट्स की बुनियाद पर आप फ़ैसले नहीं ले सकते। जब आपके पास फ़ैसला लेने का वक्त आता है तो फिर आपके पास एक और फ़ैसला भी आ जाता है। फिर आप अपना फ़ैसला, अपनी ख्वाहिश दबी हुई रखते हैं दिल में और फिर आप उस हुक्म के पाबंद हो जाते हैं और वो आपको किसी भी मौके से, किसी भी इम्कान से इतना ही फ़ायदा
اٹھانے کی اجازت دیتا ہے کہ آپ رینگتے چلے جائیں، آپ کو پر لگا کر اڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ کشمیر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دور تھا کہ پاکستان کی جو حکمران اشرافیہ ہے وہ گلہ گزار رہتی تھی کہ کشمیری خود نہیں اٹھتے، کشمیری ہمارا ساتھ نہیں دیتے۔ اہل وادی کے حوالے سے بالخصوص یہ کہا جاتا تھا کہ وہ ہمارا ساتھ نہیں دیتے۔ دیکھیں جی، ہم نے آپریشن جبرالٹر بھی کیا لیکن لوگوں نے ہمیں ساتھ نہیں دیا۔ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، کیوں آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، ان کی لیڈرشپ کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا حالانکہ۔ لیکن بہرحال یہ ایک تانا دیا جاتا رہا کہ کشمیر کے لوگ خود نہیں اٹھتے۔ پھر جب 1990 میں کشمیر کے لوگ خود اٹھے اور ایک طوفانی سی صورتحال وہاں پیدا ہو گئی، جگموہن کے بقول بھارت کا کنٹرول ختم ہو گیا، اس کی کا جو ڈھانچہ تھا قبضے کا وہ منہدم ہو گیا، مسمار ہو گیا، آبادی اس ڈھانچے کی یا تو اوپر چڑھ گئی یا اس کے نیچے سے اس نے قالین کھینچ لی۔ اور یہ وہ موافق حالات تھے، یعنی جو مشرقی پاکستان میں بھارت کو بھی حاصل نہیں تھے اس وقت جب انٹرونشن کی تھی بھارت نے۔ تو پاکستان کے لیے ایک اچھا موقع تھا کہ وہ کشمیریوں سے اپنا گلہ دور کر سکتا تھا انٹرونشن کر کے، عملی مداخلت کر کے۔ اور اس وقت پاکستان کے بہت سے لوگ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ بھارت میں ایک فوج کا کنٹرول ہے، قبضہ ہے، اور اس کو ایک فوج ہی نکال سکتی ہے۔ اس کو جتنی بھی پاپولر میس موومنٹ ہو، اس کے باوجود اس کو نکالنے کے لیے فوجی مداخلت ہو سکتی ہے۔ لیکن پاکستان نے اس موقع سے اور اس امکان سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا، کیونکہ پاکستان کو جو آرڈر تھا وہ یہ تھا کہ انڈیا کو سوئی چبھوئی جائے، اور یہ کہا بھی گیا، اور سوئی بھی اتنی چبھوئی جائے کہ بھارت پلٹ کر پاکستان پر حملہ نہ کرے، اور یہ معاملہ چلتا رہے، اور صرف اس حد تک یہ سارا کھیل جاری رکھنا تھا۔ اور نتیجتاً وہی ہوا، سوئی چبھتی رہی، بھارت تل ملاحٹ کرتا رہا، خارش کرتا رہا سوئی کی جگہ پہ، لیکن عملی طور پر کشمیریوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ ان کی جو مزاحمت ہے، ان کی جو جد و جہد ہے، وہ تقریباً یہ فصل امیدوں کی ہمدم اب کے بھی اکارت جائے گی کی نظر ہو گئی۔ تو اب یہ جو بنگلہ دیش میں ایک کھڑکی امکانات کی کھلی ہے مواقع، اس میں یہی خطرہ اور یہی خدشہ موجود ہے کہ پاکستان کے ایک تو پاکستان کی جو حکمران اشرافیہ ہے وہ ڈائیورسٹی اور لوگوں کے مزاج کو نہیں سمجھتی۔ یہی غلطی مشرقی پاکستان میں ان سے ہوئی کہ وہ یہ جانے بوجھے بغیر کہ ان کی تاریخ کیا ہے، یہ وہ خطہ تھا کہ جہاں سے انگریز کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان جیسے کردار پورے بر صغیر میں کہیں نہیں ملتے سوائے بنگال کے۔ انہوں نے عملی مزاحمت بھی کی، اور پھر انگریز کے خلاف ایک ایسی سیاسی مزاحمت کی بنیاد رکھی آل انڈیا مسلم لیگ کی صورت میں، جو آگے چل کر تحریک پاکستان کی مشل بردار بنی۔ یعنی جو مزاحمت ہے وہ بنگال پہ ہی مسلم بر صغیر میں شروع ہوتی ہے، بنگال سے ہی، اور بنگال میں ہی ختم ہوتی ہے۔ پھر جب انہیں یہ اندازہ ہوا کہ مغربی پاکستان کی حکمران اشرافیہ ان پر ناروا کنٹرول چاہتی ہے، ان کا تنوع ختم کرنا چاہتی ہے، ان کی ثقافت اور کلچر کو تباہ کرنا چاہتی ہے، اور انہیں برابری کی سطح پر ٹریٹ نہیں کر رہی، تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پھر پاکستان کے خلاف بھی ایک لڑائی لڑی۔ اب ان کو بھارت کے معاملے میں یہی شکوہ ہوا کہ بھارت ان کی آزادی سلب کر رہا ہے، ان کے ہیرو شیخ مجیب الرحمن کی علامتوں کے اوپر چڑھ کر وہ بنگلہ دیش پر اپنا کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ شیخ مجیب الرحمن کی بیٹی حسینہ واجد کی جو روایتی اور تاریخی بھارت دوستی ہے، اس کی بنیاد پر وہ بنگلہ دیش کی آزادی اور اس کی سپیس کم کر رہا ہے، تو انہوں نے ان علامتوں ہی سے جان چھڑا لی، شیخ مجیب الرحمن اور حسینہ واجد سے ہی جان چھڑا لی، اور بھارت کو دیس نکالا دیا۔ یہ ایک مزاحمانہ تاریخ ہے بنگال کی، اور اس مزاحمانہ تاریخ کو مد نظر رکھ کر ہی جو یہ امکان ہے، یہ جو موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ لیکن پاکستان کی جو حکمران اشرافیہ ہے وہ ان چیزوں کا زیادہ تر تاریخ میں خیال نہیں رکھتی، اور اس کے نتیجے میں ایک رد عمل ہوتا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ اسحاق ڈار نے جہاں معاہدات کیے ڈھاکہ میں، وہیں انہیں وہ معافی کا بھوت بھی کہیں پیچھے منہ چڑھاتا رہا، ڈراتا رہا، کہ جو 54 برس سے پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں ایک اڑچن پیدا کیے ہوئے ہے، ایک رکاوٹ پیدا کیے ہوئے ہے،
اور بنگلہ دیش نے پاکستان سے بہتر تعلقات کے لیے جہاں بہت سے معاہدات کیے وہاں دیر پا اور مضبوط تعلقات کے لیے 4 شرائط بھی پیش کیں، جن میں جو طوفان آیا تھا 1970 کا اس کے لیے جو امداد لی گئی تھی اس کی واپسی، اور محصور پاکستانیوں یعنی بہاریوں کی واپسی، اور معافی 1971 کے واقعات پر، اور دوسرے اثاثوں کا جو ایک معاملہ تھا، یہ نکات اٹھائے۔ ان میں سب سے اہم جو ہے وہ معافی کا معاملہ ہے کہ یہ 54 برس گزرنے کے باوجود یہ بھوت ابھی تک پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات پر منڈلا رہا ہے۔ سو اس میں ایک سبق بھی ہے کہ اپنوں کے ساتھ اتنی مارا ماری نہیں کرنی چاہیے، اتنی دور تک نہیں جانا چاہیے لڑائی میں، کہ پھر آپ واپس بھی اگر آئیں تو آپ گھر میں اجنبیت محسوس کریں، اور پھر وہ ماحول ساری زندگی آپ کے اس پر تعلقات پر یا آپ کی نفسیات پر یا آپ کے اعصاب پر سوار رہے۔ آج پاکستان اور بھارت بنگلہ دیش کے جو تعلقات ہیں اس میں یہ جو معافی کا بھوت وقفے وقفے سے ناچتا ہے، یہی سبق ہے کہ پاکستان کی حکمران اشرافیہ کو بلوچستان میں قبائلی علاقوں میں اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور لوگوں کے دل جیتنے کی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے۔ آج جو کھڑکی کھلی ہے، جو تعلقات کا ایک نیا دور شروع ہوا ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان، لیکن اس کے باوجود، اور پاکستان کے دوست وہاں برسر اقتدار آئے ہیں، اس کے باوجود آج بھی ان کی سوئی اگر معافی پر اٹکی ہے 54 برس بعد بھی، تو فیض نے کہا تھا کہ خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد، تو آج یوں لگتا ہے کہ 54 برس گزرنے کے باوجود بھی خون کے دھبے دھندلے تو ہوئے ہیں لیکن پوری طرح مٹنے نہیں پائے، وہ اپنی جگہ موجود ہیں۔ یہ جو معافی کا مطالبہ ہے یہ اس کا ثبوت ہے، اور اس میں پاکستان کی حکمران اشرافیہ کے لیے سبق ہے کہ وہ خوشی کے شادیانے بے شک اس پر بجائے، لیکن وہ بنگالیوں کی مزاحمانہ جو تاریخ ہے اس کو نظر انداز نہ کرے۔ ان تعلقات میں بڑے بھائی چھوٹے بھائی کی بجائے بس صرف بھائی بن کر وہ چلائے اور ان معاملات کو آگے بڑھائے، اور اپنے جو اس کے اس وقت جو اپنا حصہ ہیں اس کے ان لوگوں کے حوالے سے وہ اپنی پالیسی کو حقیقت پسندانہ دور اندیشانہ بنائے، تاکہ پھر دوبارہ تاریخ میں کبھی ایسا ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو کہ جس کے سائے پھر مدتوں تک دونوں ملکوں کے یعنی مجموعی طور پر پاکستان کی قومی زندگی پر منڈلاتے رہیں۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔